Shaykh wants to advise to those who term democracy as the way of Islam and cite as evidence the shura of the sixth after Umar radiallahu anhu. جیسا کہ یہ بات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اپنے عقیدے و منہج و دستور آفیشل جاری کردہ مرکزی شورا کے اجلاس جامعہ سلفیہ فیصل آباد منعقدہ 10 اپریل 2005 میں جو پاس ہوا، اس کے صفحے 17 اور 16 اور 17 میں کہتے ہیں، انتخاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صوبوں اور اضلاع کے حکام اکثر رعایا کی مرضی سے مقرر کیے ہیں، اور بعض اوقات بالکل انتخاب کا یہ جو الیکشن ہے اس کا طریقہ رائج کیا۔ مثلا کوفہ، بصرہ اور شام میں جب عمار مقرر کیے جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تینوں صوبے میں احکام بھیجے کہ وہاں کے لوگ اپنی اپنی پسند سے ایک ایک شخص کو منتخب کر کے بھیجیں جو ان کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ دیانتدار اور قابل ہوں۔ چنانچہ کوفہ سے عثمان بن فرقد، بصرہ سے حجاج بن علات، حالانکہ ناموں میں بھی انہوں نے غلطی کی ہے، اور شام سے معن بن یزید لوگوں نے منتخب کر کے بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہی لوگوں کو ان مقامات کا حاکم مقرر کر دیا۔ آج ہمارا معاشرہ اس وقت کے معاشرے سے مختلف ہے، نہ قبائلی نظام موجود ہے، نہ عہد نبوی اور نہ خلفائے راشدین کے عہد مبارک جیسے ارباب حل و عقد ہیں۔ ہمارے پاس آج کوئی ذریعہ شورائے عام کا بجز اس کے نہیں کہ ہم انتخابی ادارے قائم کریں اور ان کے منتخب افراد جمع ہو کر مرکزی مجلس شورا قائم کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے افسران یا حکام صوبہ کے انتخاب کا اسوہ حسنہ پیش کر کے ہمارے لیے رؤسائے قوم یا نمائندگان قوم کے انتخاب کی بہترین رہنمائی کر دی ہے۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمہوری انتخابات کی طرح لوگوں سے نہیں منتخب کروایا تھا، بلکہ اہل حل و عقد عمراء، صاف الفاظ عربی میں آپ دیکھیں موجود ہیں، ان سے یہ کام کروایا تھا۔ لہذا ان کی تلویز اور دھوکے بازی آپ ان حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ Then as for saying that democracy is proven in Islam, then that is a lie against Islam and a lie against the Kitab and the Sunnah. It is a lie against the Sharia of Al-Islam. Because democracy is the rule of the people, for the people, by the people. Where's Allah in that? That's what democracy is. If you distill it down, that is the core of democracy. The rule of the people, by the people, for the people. It is not the rule of Allah, by Allah, for His creation. Because that is the Sharia. So whomsoever claims that democracy is what Umar radiallahu anhu established when he established the six, or when he appointed the six to appoint a leader from amongst them who will be the next caliph, then he did not gather all of the people, did he? He gathered the six. If it was democracy and suffrage in the way that the West consider democracy to be, then why would Umar choose 6 when there were 100,000 Sahaba present and alive, and how many thousands of tabi'een? But who did he choose? He chose the 6 that were the best of the people of the earth at that time to appoint one from amongst them. And who did they appoint? Uthman radiallahu anhu. So it is not correct to say that he established some sort of democracy. Shura is permissible in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned that in His book, where Allah has commanded the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to consult with the companions. So consultation is from the deen of Al-Islam. The Messenger consulted with the Sahaba radiallahu anhum in battles, in appointments. Prophet sallallahu alaihi wasallam would do that. But he would consult with the best of the Sahaba radiallahu anhum and with others who had with them. But as for democratically voting for all of the people to come together and vote, then this did not take place. Abu Bakr as-Siddiq was appointed by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was not voted through an election. He was appointed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq. As for Umar, then Umar was appointed by Abu Bakr as-Siddiq. As for Umar,
then Umar appointed 6 who would choose Uthman. After Uthman, then Ali radiallahu anhu was appointed by the best of those companions that remained, even though there was some dispute over his caliphate because of the assassination of Uthman radiallahu anhu. So some disputes occurred, but none of it was based upon democracy. None of it. طارق فيكم. And the Khulafa after that, the caliphs after that, were not, there was no democracy there. Muawiyah was the first king. He was the first of the kings. And then he appointed his son Yazid. And thereafter it was kingship. And it remained as kingship. Just as the Prophet ﷺ said, that the Khilafah will remain in my ummah for 30 years. Then there shall be kingship. He didn't say democracy would remain in my ummah for 30 years, because democracy as a concept is a Greek. It is a Greek concept. But the Prophet ﷺ did not say that the democracy will remain in my ummah for 30 years. He said the Khilafah will remain in my ummah for 30 years. Then there shall be kingship. Then there shall be biting kingship, and then tyrannical kingship. Then there shall be a return back to the Khilafah upon the manhaj of Nubuwah. So the Khilafah upon the manhaj of Nubuwah lasted for 30 years, and then there has been kingship up until this time. So where is there democracy in Umar radiallahu? This is a lie upon Umar radiallahu anhu. Which democracy in the world establishes voting upon just 6 people? Of course, the method of appointing a ruler in Islam, then the scholars, and from them Imam Ahmad ibn Hanbal has mentioned it. Firstly, the ruler who is present appoints his successor, as with Rasulullah and as with Abu Bakr. That's the first way. The second way is that the ruler appoints a shura, Ahlul Halli wal Aqd, the people who are notable in society, those who have influence in society, those who are known for their knowledge and known for their wisdom and so on, that they are appointed. That's what Umar appointed, and they were the best of mankind. That's the second method. The third method is that if there is ghalaba, meaning that if a person, if a ruler is in place and then another tribe comes along or another group of people come along and they overpower him and they remove him, as what happened with Banu al-Abbas with Banu Umayyah. They came and they slaughtered Banu Umayyah and they gained power. So the scholars did not approve of that, because that is killing. So when they called Imam al-Awza'i, who died in the year 157 after the Hijrah, when Banu al-Abbas removed Banu Umayyah and they killed 70 of their leaders in one day in Damascus, then they placed a rug over their dead bodies. Then they put their throne on top of that, and then they sat upon the throne and they called Awza'i. And they said, what do you say about us now? He said, you are our rulers, and I give you my hearing and my obeying, but what you have done this day is dhulm. He said it to their face. He said, what you have, I'm not going to remove it from you, because you are the leaders, but what you have done today is dhulm. And then he left. The qissa is long, because he said that when I entered the palace, he said that I saw soldiers in the palace from Banu al-Abbas. Some of them were holding clubs, some of them were holding swords, and some of them were holding spears, ready to kill. So he walked in, and he feared none but Allah subhanahu wa ta'ala, and he said these words to them. Then he said, as I left, that I thought to myself that they will come after me and kill me, because of what he said to them. He spoke a word of truth. He said, then I heard behind me as I was walking to my home, I heard some horses coming up behind me. So I knew, he said, and I realized that they have come to kill me. So he said that I came off the path and I started praying 2 rak'ahs, that at least I am praying to Allah before they kill me. He said, when I finished the prayer, I looked and they said, the Amir has given you this, and he gave me a bag of gold coins. He said, I took them and I gave them all in sadaqah before I entered my home. I gave them all away in sadaqah before I entered my home.
So these are, and Imam Ahmed mentions these three, alhamdulillah, in Usul al-Sunnah. So these are the methods that the Sharia allows. The third one, of course, is the difficult one, because it is the hard one. These are the days when fitan occur. When fitan like this occur, then a person must return back to Ahlul Ilm and the scholars and ask them, look at what is happening. They're taking over the government and they're taking over the king. What do we do? And the scholars are the ones that we return back to for fatwa in these types of nazila, in these types of current affairs. And that is the position of the scholars. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ask the people of knowledge if you do not know. بارک فیکم. شیخ ابو خدیجہ حفظ اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جہاں تک یہ کہنا کہ جمہوریت اسلام میں ثابت ہے تو یہ اسلام پر جھوٹ باندھنا ہے اور کتاب و سنت پر جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف جھوٹ ہے، کیونکہ جمہوریت لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے اور لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے. تو اس سب میں پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ ہے جمہوریت کی حقیقت. اگر آپ اس کو اچھی طرح چھانیں گے تو یہ اس کی اصلیت اور لب لباب ہے. لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، یعنی یہ اللہ کی حکومت و حکم نہیں، اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کے لیے، کیونکہ یہی تو شریعت ہے. چنانچہ جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جمہوریت کوئی ایسی چیز ہے جسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قائم کیا تھا جب انہوں نے اپنے میں سے 6 کو منتخب و مقرر کیا تھا کہ وہ ان میں سے کسی کو اگلا خلیفہ چن لیں، تو انہوں نے تمام لوگوں عوام کو تو جمع نہیں کیا تھا. نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ بس 6 کو جمع فرمایا. اگر وہ جمہوریت ہوتا یا وہ طریقہ ہوتا جسے مغربی دنیا جمہوریت کہتی ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے صرف 6 کیوں منتخب فرمایا، جبکہ لاکھوں صحابہ موجود تھے اور زندہ تھے اور کتنے لاکھوں تابعین موجود تھے. لیکن آپ نے کن کو منتخب فرمایا؟ جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے بہترین اور افضل ترین تھے، تاکہ وہ اپنے میں سے ایک کو منتخب کر لیں. اور انہوں نے کسے منتخب فرمایا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو. تو یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ انہوں نے کسی قسم کی جمہوریت قائم کی تھی. شورا تو اسلام میں جائز ہیں. اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات ذکر کی ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشاورت کر لیا کریں، تو مشاورت تو دین اسلام میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے. جنگوں میں کسی کو مقرر کرنے، ذمہ داریاں سونپنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. لیکن آپ تو بہترین صحابہ کرام میں سے کیا کرتے تھے جو دیگر ان کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے جمہوری طرز پر ووٹنگ کی کہ تمام لوگ عوام آ کر ووٹ دیں، تو ایسا نہیں ہوا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا. ووٹنگ نہیں ہوئی تھی، نہ الیکشن انتخابات، بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منتخب کیے گئے. اور جہاں تک بات ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے منتخب کیے گئے. اور خود عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے 6 کو جمع کیا، جنہوں نے اپنے میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، اور عثمان کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو ان باقی بچ جانے والے بہترین صحابہ نے منتخب فرمایا. اگرچہ ان کی خلافت پر تھوڑا اختلاف ہوا کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہو گیا تھا، تو کچھ اختلاف نے جنم لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی جمہوریت پر قائم نہیں تھا. بارک اللہ فیکم. اور جو خلفاء ان کے بعد آئے وہاں کوئی جمہوریت نہیں تھی. معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بادشاہ تھے، بادشاہوں میں وہ سب سے پہلے تھے. پھر انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو منتخب کیا، اور اس کے بعد بادشاہت ہی تھی جاری، اور یہی بادشاہت رہی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت میری امت میں 30 سال رہے گی، پھر بادشاہت ہوگی. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ جمہوریت میری امت میں 30 سال رہے گی، کیونکہ جمہوریت کا تصور یونانی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک یونانی نظریہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جمہوریت میری امت میں اتنے سال رہے گی. نہیں،
بلکہ فرمایا خلافت رہے گی، یعنی خلافت رہے گی میری امت میں 30 سال، پھر بادشاہت ہوگی، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی، پھر واپس سے خلافت نبوت کے منہج پر لوٹ آئے گی، یعنی خلافت علی منہج النبوہ، نبوت کے منہج پر لوٹ آئے گی۔ تو جو نبوت کے منہج پر خلافت ہے وہ 30 سال رہے گی، پھر بادشاہت ہوگی آج کے اس وقت تک۔ تو پھر کہاں سے عمر بن خطاب اور رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جمہوریت آ گئی؟ یہ تو کھلا جھوٹ ہے عمر رضی اللہ عنہ پر۔ دنیا میں کون سی جمہوریت ایسی ہے کہ جو صرف 6 لوگوں کی ووٹنگ پر قائم ہو؟ بلا شبہ اسلام میں حکمران منتخب کرنے کا جو طریقہ کار ہے تو علماء کرام نے، جن میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی ہیں، یہ ذکر فرمایا ہے، پہلا جو حکمران پہلے سے موجود ہے وہ اپنا خلیفہ جانشین مقرر کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ یہ تھا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکمران مجلس شورا بناتا ہے، جو کہ اہل حل و عقد ہوتے ہیں، وہ لوگ جو معاشرے میں قابل قدر شخصیات ہوتی ہیں، جو معاشرے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جو اپنے علم و حکمت وغیرہ کے تعلق سے جانے پہچانے ہیں، تو انہیں متعین کیا جاتا ہے، اور انہی کو عمر رضی اللہ عنہ نے متعین فرمایا۔ وہ اس وقت کے بہترین لوگ تھے۔ یہ تھا دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ، اگر کوئی زور سے غالب آ جائے، یعنی ایک حکمران موجود تھا لیکن کسی قبیلے یا شخص نے اس کا تختہ الٹ دیا اور انہوں نے اسے ہٹا دیا، جیسے کہ بنو عباس نے بنو امیہ کے ساتھ کیا، وہ آئے اور انہوں نے بنو امیہ کو ذبح کر ڈالا اور انہوں نے طاقت اقتدار حاصل کر لی، تو علماء نے اس کی حمایت نہیں کی، کیونکہ یہ تو قتل و غارت ہے، یعنی قتل و غارت کی حمایت نہیں کی۔ تو جب انہوں نے امام الاوزاعی رحمہ اللہ کو طلب کیا، جن کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، جب بنو عباس نے بنو امیہ کو ہٹا دیا اور انہوں نے ایک دن میں ان کے 70 بڑے قائدین کو قتل کر دیا دمشق میں، پھر انہوں نے ان کی لاشوں پر قالین بچھا دیا، پھر انہوں نے اپنا تخت اس کے اوپر رکھا، پھر اس کے اوپر بیٹھ گئے، پھر انہوں نے امام الاوزاعی رحمہ اللہ کو طلب کیا اور پوچھا، اب تم ہمارے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، آپ ہمارے حکمران ہیں اور میں آپ کو اپنی سمع و طاعت دیتا ہوں، لیکن جو کچھ آپ لوگوں نے آج کیا ہے وہ ظلم ہے۔ ان کے سامنے کہا کہ جو کچھ آپ ہیں اسے میں آپ سے نہیں چھین سکتا، یعنی آپ ہی اب ہمارے حکمران ہیں، البتہ جو کچھ آپ نے آج کیا وہ ظلم ہے، اور پھر آپ چلے گئے۔ میرا مطلب قصہ تو بہت طویل ہے، جس میں ہے کہ جب میں محل میں داخل ہوا تو فرماتے ہیں میں نے محل میں سپاہیوں کو دیکھا، بنو عباس کے سپاہیوں کو دیکھا کہ ان میں سے بعض نے جو ہے گرز اٹھائے ہوئے تھے، بعض نے تلواریں اور بعض نے نیزے، جو قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو وہ اندر گئے اور آپ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اور انہوں نے یہ الفاظ ان سے کہے۔ پھر جب وہ جانے لگے تو اپنے دل میں سوچا کہ ابھی وہ میرا پیچھا کر کے مجھے مار دیں گے، کیونکہ جو انہوں نے حق بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب یعنی جو کچھ انہوں نے کہا تھا، جو حق بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی کہ گھوڑے میرے پیچھے آ رہے ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے راستے سے ہٹ کر 2 رکعات نماز پڑھنی شروع کر دی کہ کم از کم میں اللہ کے لیے نماز پڑھ لوں اس سے پہلے کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ کہتے ہیں جب میں نے نماز ختم کی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے کچھ دے کر کہا کہ یہ امیر نے آپ کو دیا ہے، جو کہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی تھی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اسے لے لیا اور میں نے وہ سب صدقے میں دے دیے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی، میں نے اپنے گھر جانے سے پہلے ہی سب صدقہ کر دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ان 3 طریقوں کا ذکر اصول السنہ میں فرمایا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جن کو شریعت نے روا رکھا ہے، اگرچہ اس میں سے تیسرا طریقہ بہت مشکل اور کٹھن ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب فتنے جیسا کہ یہ تھا واقع ہوتے ہیں، تو ایک شخص کو چاہیے کہ وہ علم اور علماء کی جانب رجوع کرے اور ان سے پوچھے کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے،
انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ بادشاہ پر غالب آ چکے ہیں، ہم کیا کریں؟ اور علماء ہی وہ ہیں کہ جن کی جانب فتویٰ کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں اس قسم کے پیش آمدہ مسائل میں، اس قسم کے حالات حاضرہ میں، اور یہی اہل علم کا موقف ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں چاہیے اہل ذکر، اہل علم، علماء سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو، معلوم نہ ہو۔ بارک اللہ فیکم۔